बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज सेक्टर में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में 5 हिजरी से मुतल्लिक तमाम वाक़यात को बयान करेंगे और इन वाक़यात की बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, जबकि प्रीवियस वीडियो में हमने 4 हिजरी से मुतल्लिक मखसूस वाक़यात को बयान किया था। 5 हिजरी में ग़ज़वा दोमतुल जंदल, ये ग़ज़वा रबीउल अव्वल 5 हिजरी को पेश आया। दोमतुल जंदल हुकूमत रूम की हदूद में सुबह शाम का एक सरहदी शहर था। दोमतुल जंदल और इसके गर्दोनवा के इलाके डाकुओं और लुटेरों का मरकज़ बने हुए थे, जो इन इलाकों में से गुजरने वाले तजारती काफ़िलों और मुसाफिरों को लूट लेते थे। किसी को इनकी सरकूबी की हिम्मत ही नहीं होती थी। चूँकि दोमतुल जंदल एक तजारती गुजरगाह था, इन डाकुओं ने मुसलमानों के काफ़िलों को रोकना और लूटना शुरू कर दिया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर इनकी सरकूबी का फैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल 5 हिजरी को 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर दोमतुल जंदल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब इन लोगों को लश्कर इस्लाम की आमद की इतला मिली तो ये सब लोग वहां से भाग गए। जब मुजाहिदीन वहां पहुंचे तो सारा इलाका खाली पड़ा था, सिर्फ इनके जानवर चर रहे थे, जिन पर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ब जवार में भी अपने दस्ते रवाना किए, लेकिन वहां कोई आदमी न मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद रोज़ वहां क़याम फरमाया, फिर मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले गए। इस ग़ज़वा में जानवरों की बहुत बड़ी तादाद बतौर माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आई, जिसे मुजाहिदीन में बराबर तकसीम कर दिया गया। ये लश्कर 20 रबीउस्सानी 5 हिजरी को वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा। ग़ज़वा खंदक जो 5 हिजरी में ही पेश आया, मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान जंग, जिसमें मुसलमानों ने मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। ये शवाल ज़िकादा 5 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जब जंग की ठानी तो अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राज़ी किया और इस सिलसिले में कई मुआहिदे किए और एक बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फ़ारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का इनका कुछ ना बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका हुआ करता था। 1 माह के मुहासरे और बेशुमार अपने अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस पलट दिए। इसे ग़ज़वा खंदक या जंग अहज़ाब कहा जाता है। अच्छा, अहज़ाब का नाम इसलिए इसको दिया गया कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ थी, जैसे आजकल अमेरिका, बरतानिया वगैरह की इत्तेहादी अफवाज कहलाती है। इस जंग का जो जिक्र है वो सूरह अहज़ाब में आया है। जंग अहज़ाब दर हकीकत नुकसान जानो माल की जंग बिल्कुल ना थी, बल्कि आसाब की जंग थी। इसमें कोई खूनरेज़ मुआरिका पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख़ की एक फ़ैसला कुन जंग थी। चुनांचे इसके नतीजे में मुशरिकीन के हौसले टूट गए और ये वाज़िया हो गया कि अरब की कोई भी क़ुव्वत मुसलमानों की इस छोटी सी ताकत को, जो मदीने में नशोनुमा पा रही थी, ख़त्म नहीं कर सकती। ग़ज़वा खंदक में मुतहारिब ग्रोह जो थे वो 2 थे, यानी मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान ही ये मुहासरा पेश आया। तो मुसलमानों का जो सिपा सलार था वो ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, जबकि अबू सुफियान जो था वो मुशरिकीन का कायद था, यानी सिपा सलार। इनकी जो भारी भर इसकी लश्कर था वो 10,000 था अबू सुफियान का, और मुसलमानों के पास जो लश्कर था वो 3,000 था, और इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ। 8 हलाकतें और कसीर माली नुकसान भी हुआ, जबकि मुसलमानों की 6 शहादतें हुई। ग़ज़वा बनु अल मुस्तलक या ग़ज़वा मोरीसी, ये जो है ये ग़ज़वा बनी अल मुस्तलक का दूसरा नाम भी है और ये एक चश्मे का नाम है, इसका ज़िक्र आगे आएगा। कोई ख़ास ग़ज़वा तो ये नहीं था, लेकिन इसमें चंद वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए जिनकी वजह से इस्लामी मुआशरे में इस तरह और हलचल मच गई, और जिसके नतीजे में एक तरफ मुनाफिकीन का पर्दाफाश हुआ तो दूसरी तरफ ऐसे ताज़ीरी कवानीन नाजिल हुए जिनसे इस्लामी मुआशरे को शर्फ़ व अज़मत और पाकीज़गी नफ्स की एक ख़ास शक्ल अता हुई। ये एक बकौल के मुताबिक शबानुल मुअज़्ज़िम 5 हिजरी और एक के मुताबिक 6 हिजरी में पेश आया।
5 زیادہ مانی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ سرداروں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا تو انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح تعین ہو گیا، یقین ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوہ میں شامل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو سونپا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیج دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اگر اسے قتل نہ کرتے تو ادھر کی خبر بھی وہ ادھر جا کے دیتا، اس لیے مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے رفقا کو رسول کریم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے اور جو عرب اس کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ اسی دوران رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چشمہ موریسی تک پہنچے۔ یہ ایک چشمے کا نام ہے، اسی وجہ سے اس کو غزوہ موریسی کہتے ہیں۔ تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور خاص انصار کا ایک جو پرچم تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بارگی حملہ کیا تو فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتیں اور بچوں کو انہوں نے قید کر لیا اور مواشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، وہ بھی ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا۔ صحیح بخاری کی روایات میں ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ اس غزوے میں لڑائی بالکل نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مواشی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ہے اس غزوے کی رویداد۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری میں ہی نکاح فرمایا۔ یہ بنو المستلق کے قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھیں جو بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں تو ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی جو اہم وجہ تھی، یعنی اس کی جو حکمت تھی، وہ مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں پھر آزاد کر دیا۔ اس شادی کی حکمت ہی یہ تھی کہ جو گھرانے مسلمان ہوئے ہیں انہیں غلامی سے آزاد کیا جائے۔ تو کہنے لگے پھر صحابہ کرام کہ یہ لوگ تو اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سسرال کے لوگ ہو چکے ہیں۔ 5 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم کا نام جحش بن رباب جبکہ والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ اسی بنا پر زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی رسول خدا کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ہوئی، لیکن کچھ مدت بعد ہی ان سے جدائی ہو گئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنے کی رسم توڑنے کے لیے زینب سے ازدواج کی۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نیک سیرت، روزہ دار، نماز گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایسے ہی فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار،
زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض اور خدا کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم کسی کو نہیں دیکھا۔ فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی ان کی، لیکن ان کو بہت جلد ندامت ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے بھی انتقال انہوں نے ہی فرمایا، اور انہوں نے اپنے کفن کا ساز و سامان خود تیار کر رکھا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی عمر پائی۔ 5 ہجری میں ہی صلاۃ خوف اور حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور حکم بھی نازل کیا گیا۔ 5 ہجری میں ہی پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ 5 ہجری میں ہی واقعہ افک پیش آیا۔ افک کے لغوی معنی جو ہیں بات کو الٹ دینا۔ واقعہ افک کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی، اور اتنی دیر تک لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال ہی نہ کیا آپ اندر تشریف فرما ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے ہودج لاد لیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر جب واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی آگے مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور پیچھے آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ہی ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ جاگ اٹھی تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ پھر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا مدینہ میں کیا۔ اس میں بعض مسلمان بھی شامل تھے، جیسے حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ، حمنہ بنت جہش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول کریم اور ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی مکمل کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک ایسی چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا وہ صفوان بن معطل تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عن قریب خداوند تعالی تمہاری برات بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود تھے کہ ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور پر وحی کا نزول ہوا اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں بھی آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ یہ تھی 5 ہجری کے تمام اہم واقعات جو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیے۔
آئندہ ویڈیو میں ہم 6 ہجری سے متعلق تمام واقعات کو اسی طرح تفصیلاً بیان کریں گے۔ اگر آپ کے لیے یہ ہماری ویڈیو انفارمیٹیو ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ خیر، اور اپنے پیاروں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔